अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बार फिर आपके सामने एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ़ लव। अक्सर जो लोग काउंसलिंग के हवाले से आते हैं, उनके ज़हन में जब उनसे ये कहा जाता है कि सबसे पहले उन्हें ख़ुद से मोहब्बत करनी है, तभी वो दूसरों की से मोहब्बत कर सकते हैं, दूसरों का ख़्याल रख सकते हैं, दूसरों की केयर कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो ख़ुद को हील करें। तो अमूमन लोगों को ये बात समझने में प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सेल्फ़ लव एक ख़ुदगर्ज़ी है, सेल्फ़िशनेस है। तो हम इस फ़र्क को आज इस वीडियो में तफ़सील के साथ समझेंगे कि सेल्फ़ लव और सेल्फ़िशनेस में क्या फ़र्क है। क्या ख़ुद से मोहब्बत करना सेल्फ़िश होना है, ख़ुदगर्ज़ी है, या फिर एक रियलिटी है? और उसी रियलिटी की बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी की जो पूरी हमारी ज़िंदगी का जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जो हमारा एक ढांचा होता है, वो इसी रियलिटी के ऊपर खड़ा होता है। अगर हम ख़ुद से मोहब्बत करते हैं, तभी हम दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं। अगर हम ख़ुद से मोहब्बत नहीं करते, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी नज़र में हमारी कोई वक़ार नहीं है, तो हम दूसरों की भी इज़्ज़त नहीं करते, हम दूसरों के साथ भी मोहब्बत नहीं करते। हमें सिर्फ़ ऐसा लगता है कि हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, लेकिन हम अमूमन जो है वो सदमे की कैफ़ियत से दो चार हो जाते हैं। जब भी कोई हमें किसी का रवैया तल्ख़ लगता है, हमें नागवार गुज़रता है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि हम ख़ुद से मोहब्बत नहीं करते। जो शख़्स ख़ुद से मोहब्बत करता है, वो अपने ऊपर वर्क करता है और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश करता है। अगर बचपन में बच्चे को रिस्पेक्ट मिलती है, उसकी सेल्फ़ एस्टीम हाई होती है, वालिदैन ने उसे भरपूर मोहब्बत के साए में परवान चढ़ाया है, उसे एप्रिशिएट किया है, उसकी छोटी-छोटी जो कामयाबियाँ हैं, उनको सराहा है, उनकी जो भी उनकी आदत हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनका जो जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, उसे वैल्यू देने की कोशिश की है, तो बच्चे अपने आप से मोहब्बत करते हैं। अदरवाइज़ से बच्चे को बचपन में बहुत ज़्यादा डाँट-डपट की जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उनकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को मजरूह किया जाता है, तो उनकी सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाती है, वो ख़ुद को वर्थलेसनेस समझने लगते हैं और उसकी वजह से वो समझते हैं कि वो इज़्ज़त को, वक़ार को, मोहब्बत को डिज़र्व ही नहीं करते और फिर वो सारी ज़िंदगी लोगों से मोहब्बत की भीख माँगते हैं। जब हम ख़ुद से मोहब्बत नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, लोग हमारा ख़याल रखें। जब हम ख़ुद से मोहब्बत करते हैं, तो हम अंदर से भरे हुए होते हैं। एक भराव का एहसास जो है, वो हमें इस बात पर माइल करता है कि हमें दूसरों से मोहब्बत को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम खुद मोहब्बत बाँटने वाले बन जाते हैं, देने वाले बन जाते हैं। सेल्फ़ लव का मतलब है अपनी गलतियों और कोताहियों को भी महसूस करना और अपनी गलतियों और कोताहियों को दूर करने की कोशिश करना। जब हम अपनी गलतियों से वाकिफ़ होते हैं, अपनी कोताहियों से वाकिफ़ होते हैं, जो कि एक इंसान होने के नाते लाज़मी है कि हमारे अंदर गलतियाँ भी होंगी, कोताहियाँ भी होंगी। तो जब हम उन कोताहियों को समझते हैं कि हम इनको दूर कर सकते हैं, तो हमारी अपनी नज़र में एक वैल्यू होती है, हम डीवैल्यू नहीं होते। हमें मालूम होता है कि हम एक इंसान हैं और इंसान जो हैं वो अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, सही भी करते हैं, गलत भी करते हैं। हमारे अंदर भी गलतियाँ मौजूद हैं, हम अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं और इसी तरह से हम दूसरों को भी समझते हैं कि वो भी इंसान हैं, उनके अंदर भी गलतियाँ और कोताहियाँ मौजूद हो सकती हैं। हम उन्हें भी सच्चे दिल से माफ़ कर देते हैं। अपने लिए हम स्टैंड लेना सीखते हैं और अपने लिए हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते हैं, जब हम खुद से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर हम खुद से मोहब्बत नहीं करते, तो हम गलत रास्तों का इंतख़ाब करते हैं। जो शख़्स खुद से मोहब्बत करता है, वो कभी भी अ, गलत रास्तों का इंतख़ाब नहीं करता। अपनी मतलब अपने मफ़ाद के लिए वो कभी किसी दूसरे को धोखा नहीं देता। उसकी नज़र में अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार इतना ज़्यादा होता है कि वो ये समझता है कि मुझे खुद को हमेशा इस तरह से रखना है कि मैं एक मेरा किरदार हो, मतलब एक बाकिरदार शख़्स की हैसियत से वो अपने आप को दुनिया में मनवाता है। वो झूठ का सहारा नहीं लेता, वो कभी कोई गलत काम नहीं करता, क्योंकि हर गलती से महफूज़ रहने का जो एक नुस्ख़ा है,
وہ یہی ہے کہ ہم خود سے محبت کرتے ہوں، ہمارے اندر آگاہی ہو۔ جب ہم خود سے آگاہ ہوتے ہیں، سیلف اویئرنیس ہمارے اندر ہوتی ہے، تو ہم ہمیشہ بہتری کی طرف ہی جاتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شخص جس اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، سیلف لو کا شکار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ڈسپلن ہوتا ہے، اپنے آپ کو مینیج کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آزادی ہی میری زندگی ہے، یعنی جو شخص خود سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں جو بھی کام کروں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پر آزاد ہونا، یعنی ذہنی غلامی سے نجات حاصل کرنا، کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو رویہ ہے، اس میں ہم کسی دوسرے کے محتاج نہ ہوں، کہ کوئی دوسرا خوش رکھے گا تو ہی ہم خوش ہوں گے۔ ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ دنیا بھی ہم سے محبت کر رہی ہے۔ ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں، ان کا ذائقہ ہماری زبان کو بھلا لگتا ہے، لیکن وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو جو خود سے محبت کرنے والا انسان ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے جو اس کی صحت کو نقصان پہنچائیں۔ ادروائز ہم یہ سوچتے ہیں کہ کھانا پینا ہی زندگی ہے، اور ہم جو ہمارا دل چاہے ہم وہ کھائیں، ہم جس طرح سے چاہیں اپنی زندگی گزاریں۔ ہماری زندگی ہے تو ہماری مرضی ہے، بے شک ہماری زندگی ہے، ہماری مرضی ہے، لیکن اس مرضی میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے جو قوانین قدرت نے ہمیں طے کر کے دیے ہیں، جن کو ہماری باڈی پہچانتی ہے، جس سے ہماری روح اویئر ہے۔ ان چیزوں کو جب ہم اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اقدامات صرف وہی شخص اٹھاتا ہے جو خود سے محبت کرنا جانتا ہے۔ دیکھیں، لائف ہمیں وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتی ہے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے خود کو پریپیئر کیا ہے، جس کے لیے خود کو ہم نے تیار کیا ہے، جو کچھ ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، مطلب ہم جس قابل ہوتے ہیں۔ ڈیزرو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جس لائق ہوتے ہیں، ہم جس قابل ہوتے ہیں، ہمیں وہی ملتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک اصول ہے۔ ہم قدرت کے اصول سے انحراف کر کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ قدرت کا تمام جو ایک نظام ہے، پورا جو قانون ہے قدرت کا، وہ ایک قاعدے کے اوپر چل رہا ہے، ایک قانون کے اوپر چل رہا ہے۔ کچھ اس کے پیچھے ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ لازمی ہیں۔ جب ہم قدرت کے نظام کو سمجھتے ہیں، قدرت کے قوانین کو سمجھتے ہیں، تبھی ہماری زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو ہمیں وردی ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم قدرت کے قوانین کے زیر سایہ اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ قدرت جو ہے وہ ہمیشہ دینا جانتی ہے، قدرت جو ہے وہ ہمیشہ بانٹنا جانتی ہے۔ خود سے محبت کرنے والا کبھی بھی کسی دوسرے سے محبت کی جو بھیک ہے وہ نہیں مانگتا، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے اندر بہتری لے کر آتا ہے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شخص خود سے نفرت کرتا ہے، یہ نفرت ہوتی ہے جو انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ غلطیاں تو ہر انسان کے اندر ہیں۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں اپنے آپ سے تو ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، ہم خود سے نفرت کرتے ہیں، تو ہم اپنی اصلاح کی بجائے خود سے ایک نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اور اس نفرت کا جو بدلہ ہے وہ ہم اپنے آپ سے لیتے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ سے بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو ہمارے صحت کے حوالے سے بہتر نہیں ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے خوشگوار نہیں ہیں۔ یہ محبت خود سے نفرت ہے۔ یہ جو شخص خود سے نفرت کرتا ہے وہ کبھی بھی زندگی کے ایک اصل مقصد کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ہمیشہ پھر ڈپریشن کا، اینزائٹی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے جو محبت کی جو انرجیز ہیں وہ اس کے اندر بلاک ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت میں کسی بھی انسان کے اندر ایک ہی انرجی کام کر سکتی ہے۔ اگر محبت کی انرجی موجود ہے تو نفرت کی انرجی بلاک ہو جائے گی، اور اگر نفرت کی انرجی اسٹرانگ ہو گئی ہے تو پھر محبت کی انرجیز جو ہیں وہ ہماری بلاک ہو جاتی ہیں، اور ہم محبت بانٹنے والے نہیں ہوتے، ہم محبت دینے والے نہیں ہوتے، اور ہم اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ساری کائنات سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم ایک طرح سے کرٹیسزم میں پڑ جاتے ہیں، لوگوں کی ہم حق تلفی کرنے لگتے ہیں، ہر کسی کی ہم دل آزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دل آزاری کا جو مطلب نقصان ہے
وہ ہماری اپنی ہی ذات کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے لیے ہم نہیں بنائے گئے، تو وہ ہماری روح کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ تمام کرٹیسزم کی انرجی، تمام نفرت کی انرجی، تمام جو ہم شکایات اور شکوے کرتے ہیں، جو ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کے لیے دل میں نفرت رکھتے ہیں، جیلسی رکھتے ہیں، غم، غصہ، حسد، یہ ساری چیزیں مل کر کے ہماری ہی ذات کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ انرجیز ہم جتنی زیادہ استعمال کرتے ہیں، نیگیٹو انرجیز، وہ اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ہمارے اندر کرٹیسزم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم کرٹیسزم کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم سیلف کرٹیسزم کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جو ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ ہے، بڑی آسان سی ایک ترکیب ہے یہ سمجھنے کی کہ ہمارا جو رویہ اور جو تھاٹ ہماری لوگوں کے لیے کریٹ ہو رہی ہے، وہ ہماری زندگی پر بھی اسی طرح سے اپلائی ہو رہی ہے۔ اگر ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سے بدگمان رہتے ہیں، تو نفرت کی، بدگمانی کی، کرٹیسزم کی وہ انرجیز ہمارے لیے بھی اسی طرح سے نقصان دہ ہیں، وہ ہمیں بھی اسی طرح سے نقصان پہنچا رہی ہیں۔ وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ جس طرح سے کہ ہم لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی دل آزاری کر رہے ہیں، وہی کیفیات ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ ہمارا مائنڈ اصل کو اور نقل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو امیج ہمارے ذہن میں بنتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ امیج ہم نے کسی دوسرے کے لیے کریٹ کیا ہے۔ نفرت کا، بدگمانی کا، حسد کا وہ جو امیج ہے، وہ ہم دوسروں کے لیے کریٹ کر رہے ہیں یا پھر ہم اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں۔ وہ انہی کیفیات کو، انہی چیزوں کو ہمارے لیے بھی ریئلٹی بناتا ہے جو ہم دوسروں کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جو لوگ خود سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ سے قریب رہنا چاہتے ہیں، جو لوگ سیلف لو کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی عزت کرتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہیں، اپنی مائنڈ کی وہ ایک پروگرامنگ بہتر انداز میں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ رسپونڈ کرتے ہیں، اپنی کیفیات کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، غیر ضروری طور پر جذباتی نہیں ہوتے۔ اس کا چھوٹا سا حل اگر ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانا چاہیں تو میری ہر ویڈیو میں سلوشن ضرور ہوتا ہے، تاکہ مقصد یہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس کے ذریعے اپنی زندگی میں آسانی لے کر آئیں۔ صرف اتنا کریں کہ 24 گھنٹے اپنے ذہن میں چلنے والی جو شکایات ہیں، ایک دن ان کو ایک کاغذ پر لکھ لیں اور پھر اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ سارا دن ہم کتنی دیر نیگیٹو تھنکنگ میں رہتے ہیں، کتنی دیر ہم کرٹیسزم کرتے ہیں، کتنی دیر ہم لوگوں کے متعلق برا بھلا سوچتے ہیں، کچھ ماضی کے واقعات کتنی دیر ہم ان کو دہراتے ہیں، کتنی دیر ہم حال میں رہتے ہیں اور کتنی دیر ہم فیوچر کے خیالات میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم خوفزدہ رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں گے، اپنی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے، یہ جو سوچ ہے ہماری، یہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اس سے جو بھی ہم اندر ہی اندر ہمارے جو ڈائلاگس چلتے ہیں، وہ ہمیں اندر ہی اندر مار کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم ایک جملے کے جواب میں کئی جملے بولتے ہیں، کوئی مطلب ایک خیال ہمارے ذہن میں آ گیا، اس پر ہمارا دماغ جو ہے وہ کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے اور ہم صبح سے لے کر رات تک ان نیگیٹو سوچوں کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری روح کے اوپر بہت ایک بھاری بوجھ پڑتا ہے۔ اگر ہم اس پر ورک کریں، ہم صبح سے لے کر شام تک اپنی سوچوں کو صرف لکھنا شروع کر دیں، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے لیے کتنا زہر جمع کر رہے ہیں اور یہ چیز ہمارے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم گھر کا کوئی بھی کام، بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہسبینڈ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اندر ہی اندر کہانیاں بن رہا ہوتا ہے اور یہ کہانیاں ہمارے لیے شدید نقصان دہ ہیں۔ جب ہم ان فیلنگز کے ساتھ کوکنگ کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، تو وہ بچے بھی ہماری سوچوں کو ریسیو کرتے ہیں، وہ کھانا، وہ پانی بھی ہماری سوچوں کو ریسیو کرتا ہے اور ہماری زندگی جو ہے وہ مزید انہی سوچوں کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے اور اس سے بچے بھی ان سوچوں کو حاصل کرتے ہیں اور ان کی بھی زندگی جو ہے وہ ان کے لیے بوجھ بنتی چلی جاتی ہے۔ تو اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچوں کو صرف لکھنا شروع کر دیں، اپنی سوچوں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی ہم اپنی سوچوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہماری سوچیں ہمارا پیچھا چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے بات کر لیں گے، کسی کو ہم اپنے دل کا حال سنا دیں گے تو اس سے ہمارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ یقین مانیں اس سے پرابلم حل نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ ایک پریشانی کو محسوس کرتے ہیں، وہ پریشانی بڑھ جاتی ہے، آپ اس کو کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ اس کو 2 لوگوں سے 3 لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ اس سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم جتنی بار بولتے ہیں یا جتنی بار سوچتے ہیں، جتنی بار ریپیٹ کرتے ہیں کسی بھی سوچ کو، کسی بھی خیال کو، کسی بھی ورڈ کو،
اس کو ہمارا مائنڈ بھی سنتا ہے، سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور اس پرابلم کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو پرابلم اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی ہم بول بول کے اور سوچ سوچ کے اس کو ہم بڑی بنا لیتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں جیسے ہی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، ہم اس پر ورک کرتے ہیں اور ہماری زندگی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خود سے محبت کریں اور خود سے محبت کے نتیجے میں اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ بہت آسان حل ہے کہ جب ہم اپنے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، جب ہم اپنے ساتھ بیٹھ کر کچھ ٹائم گزاریں، خود کو ہیل کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیے ایک پروٹیکٹر بن جائیں، ایک سایہ بن جائیں، ایک شیڈ بن جائیں، خود کو محبت دیں۔ خود اس کے لیے ایک اور بہت اچھی ٹیکنیک ہے کہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں، اپنے دل کی طرف اپنا خیال لے کر جائیں اور اپنے دل میں محبت کی انرجی کو محسوس کریں، اور اس کے بعد محسوس کریں کہ میں اپنے آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ محبت کے اس احساس کو اپنی پوری باڈی میں پھیلنے دیں، باڈی کے ایک ایک ٹیشو، ایک ایک آرگن، ایک ایک سیل کے اندر محسوس کریں اس محبت کے احساس کو۔ محبت کا احساس آپ کی رگ و پے میں سرایت کرتا چلا جائے گا، اور اس احساس کے ساتھ آپ کا خود سے محبت جو ہے وہ آپ کی بڑھتی چلی جائے گی۔ ڈیلی بیسس پر یہ افرمیشن دہرائیں کہ میں خود سے محبت کرتی ہوں، بے انتہا محبت کرتی ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت اچھی ہوں، میں اپنے آپ سے محبت۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ اپنے لیے بینیفیشل ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ اپنے محبت کا احساس آپ کی رگ و پے میں سرایت کرتا جائے گا، آپ کے بلڈ کے ساتھ سرکولیٹ کرتا چلا جائے گا، تو پھر آپ محبت بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہمارے اندر نفرت موجود ہے تو ہم کسی دوسرے کو محبت کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارے اندر سے وہی چیز نکلتی ہے جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ جو چیز ہمارے پاس ہو ہی نہ، وہ ہم کسی دوسرے کو کیسے دیں گے؟ اگر ایک شخص ہے جو کہ چائے کا ایک کپ لے کر کے کسی دروازے میں کھڑا ہوا ہے اور اس کو دھکا لگتا ہے اور وہ چائے اس میں سے گر جاتی ہے، تو اکثر جب یہ سوال کیا جاتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ دھکا لگنے سے چائے کیوں گری، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ اس لیے کہ دھکا لگ گیا تھا، اس لیے کہ وہ شخص بیچ دروازے میں کھڑا ہوا تھا، وہ غلط جگہ کا اس نے انتخاب کیا تھا۔ بے شک یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل جواب کیا ہے؟ اصل جواب یہ ہے کہ چائے کپ کے اندر تھی تو گری ہے۔ اگر کپ کے اندر پانی ہوتا تو پانی گرتا، دودھ ہوتا تو دودھ گرتا۔ جو چیز اندر ہوتی ہے وہی باہر چھلکتی ہے۔ تو اگر ہمارے اندر نفرت ہے تو نفرت ہی چھلک کر باہر آئے گی، محبت ہے تو لوگوں کے برے سے برے رویے کے جواب میں بھی ہمارے اندر سے محبت ہی باہر آئے گی، کیونکہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہی ہم کسی دوسرے کو دیتے ہیں، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ کسی دوسرے کو ہم کس طرح سے دیں گے؟ اس چیز کا گلہ بالکل نہ کریں کہ لوگوں سے نفرت ملتی ہے تو ہم جواب میں محبت کیسے دیں۔ ان کے پاس نفرت ہے تو وہ نفرت ہی بانٹتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر محبت ہے تو آپ محبت بانٹیں، آپ محبت بن جائیں۔ محبت کرنی نہیں ہے، محبت بن جانا ہے ہر کسی کے لیے۔ جیسے ایک پھول ہے، ایک اس کو اگر آپ مسل دیتے ہیں تو وہ پھر بھی آپ کے ہاتھوں کو معطر کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس خوشبو ہی ہے بانٹنے کے لیے۔ تو وہ ہر اس شخص کے ہاتھوں کو بھی معطر کر دیتا ہے جو اس سے اس کی زندگی چھین لیتے ہیں، ان کے لیے بھی نفرت کا اظہار نہیں کرتا، ان کو بھی وہ برا بھلا نہیں کہتا۔ تو یہ ہے اصل میں محبت۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس پھول کے پاس خوشبو ہی ہے بانٹنے کے لیے، تو وہ خوشبو ہی بانٹتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر محبت ہوگی تو ہم لوگوں کی نفرت کے جواب میں بھی نفرت نہیں بانٹ سکیں گے، اس لیے کہ ہمارے اندر نفرت ہے ہی نہیں، وہ ہماری ذات کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے بانٹیں گے؟ تو صرف اپنے پیراڈائم کو ہمیں شفٹ کرنا ہوتا ہے، صرف ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کرنی ہوتی ہے اور ساری دنیا ہمارے لیے بہترین ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہماری سوچ آلودہ ہوتی ہے تو دنیا جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو ہمارے لیے وہ آلودہ ہی ہے۔ تو آلودگی جو ہے وہ ہماری سوچ کے اندر ہے، ہمارے خیال کے اندر ہے۔ ہمیں صرف اپنے خیال کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے نفس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، اور دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا بہت خوبصورت ہے، دنیا بہت رنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت ایک خاکہ دیا ہے زندگی کا، اس میں رنگ بھرنا ہمارا کام ہے۔ بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔ بہت شکر گزار ہوں میں ان لوگوں کے لیے جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اپنے کامنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے، خود سے محبت کریں اور زندگی کو اپنے لیے آسان ترین بنا لیں، خود کو ہیل کریں، خود سے محبت کا اظہار کریں۔ یقین کریں آپ اگر خود کو بہتری کی طرف نہیں لائیں گے تو کوئی بھی دوسرا اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کی مینٹل اسٹیٹ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی زندگی آپ کی ذمہ داری ہے۔
اپنی زندگی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے، اور امانت کا حق کیا ہے کہ اس کو بہترین انداز میں استعمال کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ ہم اپنی زندگی کی حفاظت اسی وقت کریں گے جب ہم خود سے محبت کریں گے۔ بہت شکریہ۔